व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 9 है सूरह अल अराफ, जो कुरान मजीद की 7वीं सूरत है और सूरह अराफ की आयत नंबर 88 है। आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के खूबसूरत कलाम का। और पारा नंबर 9, उसकी कौम के जिन सरदारों ने तकब्बुर किया था उन्होंने कहा, ए शुएब, हम तुझको और उनको जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं ज़रूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम ज़रूर हमारी मिल्लत में वापस पलट आओगे। शुएब ने कहा, क्या भला अगर हम इसको नापसंद करने वाले हों? यकीनन हमने तो अल्लाह ताला पर झूठ बांधा अगर हम इसके बाद भी तुम्हारी मिल्लत में लौट आए कि अल्लाह ताला ने हमें इससे निजात दी है और हमको ये लायक ही नहीं कि हम इसमें लौट आए, मगर ये कि अल्लाह ताला जो हमारा रब है वो चाहे। हमारा रब हर चीज़ को अपने इल्म से घेरे हुए है। हमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे और तू ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और उसकी कौम में से जिन सरदारों ने इनकार किया था उन्होंने कहा, अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो यकीनन तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। चुनाचा उनको एक ज़लज़ले ने आ पकड़ा, लिहाजा वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया गोया वो कभी इनमें बसे ही ना थे। जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया वही नुकसान उठाने वाले थे। सो शुएब ने उनसे मुँह फेर लिया और कहा, है मेरी कौम, यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की थी। फिर मैं काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं जो इनकार करने वाली हो। और हमने जिस बस्ती में कोई नबी भेजा तो उसके बाशिंदों को सख्ती और तंगी में मुब्तला करके इन पर गिरफ्त की ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली को बदल दिया, हत्ता कि उन्होंने खूब तरक्की की और कहने लगे, दुख सुख तो हमारे बाप दादा पर भी आए हैं, चुनाचा हमने उनको अचानक आ पकड़ा और उसका शऊर नहीं रखते थे। और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और अल्लाह ताला से डर जाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटलाया, चुनाचा हमने उन्हें उसकी वजह से आ पकड़ा जो वो कमाया करते थे। तो क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हो गए कि हमारा अजाब उन पर रात के वक्त आ जाए और वो सो रहे हों? क्या भला बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उन पर दिन के वक्त आ जाए जबकि वो खेल रहे हों? क्या फिर ये लोग अल्लाह ताला की तदबीर से बेखौफ हो गए हैं? चुनाचा अल्लाह ताला की तदबीर से वही लोग बेखौफ होते हैं जो हसारा पाने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह के मोमिन नेकियां करता रहता है फिर भी अल्लाह ताला से डरता रहता है, और फाजिक और जो काफिर है इंसान वो गुनाह करता रहता है फिर भी अपने आप को अमन में महसूस करता है कि चलो कोई बात नहीं है। आयत नंबर 100 है सूरह अल-अराफ की। क्या भला उनको जो पहले बशिंदों के बाद ज़मीन के वारिस हुए होते हैं इस बात ने सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इन्हें इनके गुनाह की वजह से सज़ा दें और हम इनके दिलों पर मोहर लगा दें कि वो कुछ भी ना सुन सकें। ये दिलों पर मोहर लगाने के हवाले से एक रवायत आती है, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है ना तो उसके दिल पर अल्लाह ताला एक स्याह धब्बा लगा देते हैं, और जब वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो उसका दिल जो होता है साफ़ कर दिया जाता है। फिर वो दोबारा जब गुनाह करता है ना, तो यानी फिर तौबा करने के बाद दोबारा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर फिर एक नुक्ता लग जाता है, और जब वो तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता फैल कर उसके पूरे दिल को ही स्याह कर देता है। ये कुछ बस्तियाँ हैं जिनके हालात हम तुम्हें सुना रहे हैं, और यकीनन इनके रसूल इनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए हैं, चुनाचा जिसको उन्होंने पहले ही से जुटला दिया फिर वो इस पर ईमान नहीं लाए। ऐसे ही अल्लाह ताला इनकार करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देता है, और हमने इनमें से अक्सर को अहद पर कायम नहीं पाया और हमने इनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया है। फिर हमने उनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की जानिब भेजा, सो उन्होंने भी उनके साथ जुल्म किया। चुनाचा आप देखें कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, यकीनन मैं रब्बे कायनात का एक रसूल हूँ, हकदार हूँ कि मैं अल्लाह ताला पर हक़ के सिवा कोई बात ना कहूँ, यानी झूठ ना बोलूँ। यकीनन मैं तुम्हारे पास रब की तरफ से एक रोशन मौजा लेकर आया हूँ, चुनाचा आप बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने कहा कि अगर तुम कोई मौजा लेकर आए हो तो इसे पेश करो, अगर तुम वाकई सच्चे हो। चुनाचा मूसा ने अपना असा फेंका,
سو یکا یک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، چنانچہ دیکھنے والوں کے لیے اچانک وہ سفید چمکتا ہوا تھا۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے۔ فرعون نے کہا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور سب شہروں میں ہرکارے بھیج دو، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور یقیناً تم مقربین میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ بنا دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، چنانچہ اچانک وہ نگلنے لگا۔ جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے سو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آؤ کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، چنانچہ تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں محالت سم سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور بضرور پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہی کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کرنا اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفا دینا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تھے جادو کرنے والے جادوگر، دن کے شروع میں تو وہ جادوگر تھے، اور دن کے آخر میں دیکھے کس طرح تھے وہ شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے گئے۔ تو جادوگروں نے تو جادو کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا تھا۔ تو جادوگروں کے اوپر جب حق ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ فرعون نے کہا، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر مکمل حاوی ہیں۔ یہ وہ ظلم تھا جو فرعون کرتا تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، چنانچہ جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان پر بدحالی آتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نحوست ٹھہراتے۔ سنو، یقیناً ان کی نحوست ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو نحوست کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چھوت چھات ہے، نہ الو ہے، اور نہ ہی سفر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ اور ہم میں سے دیکھیں کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے پھر اس کا اثر جو ہے نا اس وہم کا زائل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے تم ہمارے پاس ہوا کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور ہون کی الگ الگ نشانیاں دکھائیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے ہیں، موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ چنانچہ جب ہم ان سے عذاب کچھ مدت کے لیے دور کر دیتے جس کو بہرحال وہ پہنچنے ہی والے تھے، تو یکا یک وہ اس عہد کو توڑ دیتے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، سو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور جو لوگ کمزور بنا کر رکھے گئے تھے انہیں ہم نے اس زمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو محلات و باغات وہ بناتے تھے اور چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے معبود ہیں۔
موسیٰ نے کہا یقیناً تم بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو، بلا شبہ وہ جس مذہب میں مشغول ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں دنیا میں جہان پر فضیلت دی ہے، اور جب ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں بری سزائیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 142 ہے سورہ الاعراف، پارہ نمبر 9 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، چنانچہ اس کے رب کا وقت مکمل 40 راتیں ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا پیچھے میری قوم میں جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ کا پیچھا نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت میں آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اس نے کہا اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو قریب ہی تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سو جب ہوش میں آیا تو بولا تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے تمام مخلوق جل جائے، جس تک یعنی اس کی نظر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یقیناً اپنے کلام اور پیغام کے لیے میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، چنانچہ جو میں تمہیں دیتا ہوں اسے پکڑو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے تختیوں میں اسے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ان کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اچھی باتیں پکڑے، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، جلد ہی میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور وہ ان سے غافل ہی رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں بدلے میں وہی دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے؟ اسے انہوں نے معبود بنایا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے وہ قتل ہی کر دیتے، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب ان کے رب کا ان کو غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت، اور ہم افطرا برداروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کی پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے وہ تختیاں اٹھائیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب ہی کی طرف سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں ایسی قوم پر ہلاک کرے گا جو ہم میں سے چند بیوقوفوں نے کیا ہے؟ یہ محض تیری ایک آزمائش ہے، تو اسے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، چنانچہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے عذاب میں اسی کو مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، چنانچہ اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق دیکھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے، لیکن 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں جو وہ قیامت کے دن لے کر اپنے انسانوں کے ساتھ ملے گا۔ آیت نمبر 157 ہے، جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے، جسے وہ اپنی ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی عزت کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کا اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی امی کا لفظ استعمال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھیں کہ کیسا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ علوم و حکمت کا خزانہ بن گیا، اور دیکھیں کہ آپ نے پراپر کسی سال سے پڑھا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ بوجھوں کا بھی ذکر ہے اور جن کو تو کی شکل میں یعنی کہ کہا گیا ہے یہاں پہ، تو بوجھ سے مراد وہ سخت احکامات ہیں جو پچھلی شریعتوں میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان کو صرف یہی تھا کہ وہ صرف عبادت گاہوں میں جا کر ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ سختی تھی، لیکن مسلمان جو ہے ان کے لیے پوری دنیا کو یعنی کہ نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے اور وہ جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کو، ان کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ اور توق سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں بھی ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا دی تھیں۔ اب دیکھیں نا کہ جو رسومات جو عوام نے خود سے خود اپنے لیے طے کر لی، اگر دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں میں بھی ہندوانہ رسومات ہیں، مثلا سوئم کے حوالے سے دیکھیں، چہلم کے حوالے سے بھی دیکھیں، پیدائش کے حوالے سے پھر نکاح کی پھر رسومات جو ہیں ساری، اور جو بے اولاد خاتون ہے بیچاری اس کو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں، تو یہ خود ساختہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی تو کی شکل میں انسانوں نے خود سے خود اپنے لیے بنا لی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا نا بڑا پیارا بڑا آسان دین ہے۔ آیت نمبر 158 ہے کہ آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور اس نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا، اور جب موسیٰ کی قوم نے اسے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر خاندان اپنا اپنا گھاٹ پہچان گیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور ان سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں معاف فرما اور دروازے سے جھک کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکوکاروں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ سو ان میں سے ظلم کرنے والوں نے بات کو اس کے حالات سے بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے۔ تو یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا، یہ طاعون کی وبا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ آیت نمبر 163 ہے سورہ الاعراف، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جس دن سبت نہ ہوتا وہ اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی جائیں۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ آ پکڑا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور
ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ بنایا کہ زمین میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سو ان کے بعد ناحلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر برحق کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کہیں گے؟ حالانکہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یقین کرو ہم ان کی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو کتاب اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرے انسان، اس کے اوپر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان تھا، انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر واقعتاً آ پڑے گا۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہیں قیامت کے دن تم کہو کہ ہم تو اس سے بالکل ہی بے خبر تھے، یا کہو کہ پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے بعد کی نسل تھے۔ سو کیا تمہیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا ہے؟ اور ہم ایسے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں تو وہ اسے نکل بھاگا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا دیا، چنانچہ وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے کوئی تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ بلعم بن بور کا شخص تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یعنی کہ بھیجا تھا مدین کی طرف کہ وہاں کے جو بادشاہ ہے نا اس کو جا کر دین کی تبلیغ کرو، اس کو درس و تدریس کرو، دین سکھاؤ اس کو۔ لیکن اس بادشاہ نے اس شخص کو جب اپنا مال و دولت دی تو اس نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا تھا، تو دنیا کے مال و متاع کے پیچھے وہ لگ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کی کیفیت یہاں پہ بیان فرمائی ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلندی عطا فرماتے، مگر وہ تو زمین کا ہی ہو کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ سو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ لاد دیں تو بھی ہانپتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی ہانپتا ہے۔ یعنی حرص کی ایک مثال بیان کی اللہ نے، یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو یہی واقعات سنائیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور خود ہی پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تحقیق ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ جانور جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، چنانچہ اسے تم انہی سے پکارو اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں کہ جو انہیں یاد کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ناموں کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ سے آپ سے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ کیا بھلا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا بھلا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کبھی غور نہیں کیا، اور اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مدت قریب ہی آ چکی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں بھٹکتا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بھی نہیں جانتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی میرے بعد اور کوئی چیز نہیں آئے گی، جیسے ایک انگلی سے دوسری انگلی قریب ہے نا، اسی طرح میں اور قیامت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی اس کی آواز کو سنے گا نا، وہ اپنی گردن کو ایک مرتبہ ایک طرف جھکائے گا، دوسری طرف سے اٹھا لے گا۔ جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا، وہ اپنے اونٹوں کا ہوش درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں میں اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سا خیر جمع کر چھوڑتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ میں بس انہیں خبردار کرنے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اسے سکون پائے۔ پھر جب اس نے بیوی کو ڈھانک لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی رہی۔ وہ جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی عطا کردہ میں اسی کے شریک بنانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے، جو نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آ کے پیچھے نہ چلیں گے۔ تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش ہی رہو، یقیناً جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو۔ انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جسے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جسے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جسے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ کیسے بار بار شرک کی یعنی کہ نفی کی گئی ہے اس آیت کے اندر نا۔ بلا شبہ میرا کارساز وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ پر بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑیں۔ درگزر کرنے کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اگر شیطان سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا 2 آدمی جو جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص پڑھ لے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ جو میں جانتا ہوں یہ شخص پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ تم سن نہیں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس شخص کا غصے سے منہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ دوسرے کو گالی گلوچ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیا میرا دماغ خراب ہے، میں کیا دیوانہ ہوں؟ یعنی کہ غصے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کوئی انسان کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ یہی وہ کلمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس کو غصہ آیا اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین بھی فرما رہے ہیں، لیکن وہ سن بھی رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا۔ تو غصے کی حالت میں اپنے پر قابو پانے کے لیے طریقہ وہی جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر بیٹھے ہیں تو پھر یعنی کہ جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کو بدل لیں، وضو کر لیں، تو بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے غصے کو دور کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں یعنی غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگ لو۔ تو اللہ کی پناہ ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، تو یہ پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ۔ آیت نمبر 201 ہے سورہ الاعراف کی۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں، اچانک وہ صاف دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو وہ شیطان گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم کیوں نہیں چھانٹ لائے؟ آپ کہتے ہیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
تو قرآن کو یعنی کہ سننے کے بعد جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے ہیں کہ اس کی تلاوت ہے تو آپ کو اس کو توجہ سے سنیں، خاموش رہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں صبح و شام یاد کیا کرو، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور پست آواز کے ساتھ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے تو جس میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہمارے لیے یعنی آپ سے جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے نا تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے یعنی آسمان کا جو دروازہ کھولا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا بیت معمور کی طرف وہ پشت کیے ہوئے اور ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، اور بیت معمور جو ہے نا آسمانوں پہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کے ساتھ پشت لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ تو بیت معمور اصل میں وہ قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور اس میں جو فرشتے طواف کرتے ہیں 70,000 فرشتے ہیں جو اس میں طواف کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ جو ایک گروہ آتا ہے نا تو یعنی اتنے فرشتے ہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے، اور بیت معمور جو ہے ہی قبلہ فرشتوں کا، اور بالکل ہمارے قبلے کے اوپر بنا ہوا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا تو، اور ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، یعنی کہ جو بیت معمور کی طرف پشت کیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو 70,000 فرشتے ہیں جو اس کی طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، ایک بار نہیں بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ انفال مدنی ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو نفل کی جمع ہے انفال، جس کے معنی ہے زیادہ کے، تو یہ اس مال و ثواب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ یعنی جنگ میں ہاتھ لگتا ہے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل یا زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے نا جو پچھلی امتوں پر حرام تھی، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک زائد چیز ہے اور یہ حلال بھی ہے، اس لیے جہاد کے اجر سے جو آخر میں ملے گا نا یہ ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ ظاہر دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ تو سورہ انفال میں اصل میں جو واقعہ پس منظر میں ہے نا وہ اصل میں غزوہ بدر کے واقعات ہیں، حالات ہیں، یعنی جنگ بدر کا پس منظر ہے اس کے اندر۔ تو جنگ بدر آپ کو پتہ ہے جو 2 ہجری میں ہوئی، اور کافروں کے ساتھ جو مسلمانوں کی اسلام میں دیکھا جائے تو پہلی جنگ تھی، اور یہ یعنی منصوبہ بندی اور ظاہر تیاری کے بغیر اچانک ہی ہوئی تھی، اور نیز یہ تھا کہ بڑی سر و سامانی کا عالم تھا، اور بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے ظاہر تیار بھی نہیں تھے۔ تو مختصر سا اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ ابو سفیان کی جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، ان کی سرکردگی میں ایک جو تجارتی قافلہ تھا نا وہ شام سے مکہ جا رہا تھا، اور مسلمانوں کا بھی ظاہر ہے بہت سا مال و ثواب ہجرت کی وجہ سے مکہ میں ہی رہ گیا تھا، اور بہت سا کافروں نے ویسے ہی چھین لیا تھا، اور کافروں کی جو قوت تھی اس کو یعنی کہ توڑنا جو تھا وہ مقصد تھا۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا وہ جو تجارتی قافلہ تھا نا اس پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان جو تھے اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ اب ابو سفیان کو بھی ظاہر ہے اس بات کی اطلاع ہو گئی، چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا کیا کیا راستہ بدل لیا ابو سفیان نے، دوسرا مکہ اطلاع بھی بھجوا دی، جس کی بنا پر جو ابو جہل تھا نا ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے وہ بھی بدر کی طرف روانہ ہو پڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال کا جب علم ہوا تھا تو صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے پھر معاملہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں سے مراد یعنی تجارتی قافلہ اور لشکر، یعنی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ کرام نے ذرا ظاہر ہے خوشی کا اظہار نہیں کیا، تردد کا اظہار کیا اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا، تو جبکہ دوسرے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات جو ہے نا ان کا نزول ہوا۔ تو آئیں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ بلا شبہ جو مومن ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ آپ کو بھی تو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے نا۔ اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات و مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، وہ اس حق میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ وہ واضح ہو چکا تھا، گویا وہ دیکھتی آنکھوں موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک یقیناً تمہارا ہے
اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، مگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، چنانچہ اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، یقیناً میں فرشتوں میں سے لگاتار 1000 بھیج کر تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ یہ آیت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر کیا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرے عہد و وعدے کا وعدہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہو تو مسلمانوں کو ختم ہونے کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اور اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا کہ بس کیجیے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھر خیمے میں تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی جس کو آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ جلد ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے محض اس کو خوشخبری بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے، جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پھر تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ ایک لشکر کی صورت میں کافروں سے ہو تو ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بھاگو، اور جس نے لڑائی کی جگہ بدلنے یا فوج سے جا ملنے کے علاوہ اس دن ان سے پیٹ پھیری، پھر یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 17 ہے سورہ الانفال کی۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے ہا کی مٹی نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان والوں کو بہترین انعام دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کو جاننے والا۔ یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیریں بیکار کرنے والا ہے۔ اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر ایسا کرو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑا کرو، حالانکہ تم سنتے ہو، اور تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سناتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اور وہ بے روحی کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تمہیں تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان لو کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان یقیناً اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، اور یقیناً اسی کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے اوپر استقامت کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے نا، بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جس طرح چاہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو یہ دعائیں ہیں دین کے اوپر استقامت کے لیے انسان کو کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 25 ہے سورہ الانفال کی۔ اور اس فطرے سے ڈرو جو خاص انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ واقعی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی یعنی مدینہ میں، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ رسول سے خیانت نہ کرو،
اور اپنی عمارتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو جان رکھو تمہارے اموال تمہاری اولادیں واقعی آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو گے تو وہ تمہیں ایک کسوٹی وہاں پہنچائے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کفار مکہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازشیں کر رہے تھے دارالندوہ میں، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ تحقیق ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری جناب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کب نازل فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے جب کہا تھا نا کہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی تھی۔ آیت نمبر 33 ہے سورہ الانفال کی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس وقت عذاب لانے والا نہیں تھا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں دو امان تھے، پہلا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا استغفار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے، یعنی وہ امان تو ٹوٹ گیا، اب دوسرا امان باقی ہے یعنی استغفار۔ تو کثرت سے یعنی استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آیت نمبر 34 ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہ عذاب دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں۔ سو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ ان پر حسر بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ دے، پھر سب کو جمع کر دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ انکار کرنے والوں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روح گردانی کرے تو جان رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے، کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب ہی کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس رب کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق دی اور ہم دور قرآن کر رہے ہیں، اس کے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے قبر کی معیشتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے روشنی بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے۔